खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी में खुशामदीद। नाज़रीन, लफ्ज़ टैबू ज़माना कदीम के कबाइल में इम्तना और तकदीस दोनों के लिए इस्तेमाल होता था, और फिर इसी लफ्ज़ ने माहिरीन इमरानियात की राय में मुनज़्ज़म मज़ाहिब के अंदर लफ्ज़ हराम की शक्ल इख्तियार कर ली, और ये लफ्ज़ भी इम्तना और तकदीस दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। तकदीस के पहलू को एक तरफ रखते हुए आज हम अपने शोरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी की बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए लफ्ज़ हराम के इम्तनाई पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्यों ग़िज़ा, रिश्तों और रोज़ी के मामलात मजहबी पैराडाइम में हलालो हराम की कसौटी पे परखे जाते हैं। क्या हलालो हराम के तसव्वुर की अकली तौजीह मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो क्यों वो तौजीह बनी नौ इंसान के इज्तमाई शऊर का हिस्सा नहीं बन सकी, और अगर नामुमकिन है तो किस तरह मजहब दौरान तबलीग हलालो हराम का तसव्वुर अपने मुखातबीन तक पहुँचा सकता है। क्या हलालो हराम का तसव्वुर इंसान को सिर्फ एक मखसूस नज़्म ज़ब्त का पाबंद करता है, और अगर ऐसा है तो फिर दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम की जानिब से मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स की पाबंदी किस तरह मजहब के उस दावे को तक़वियत देती है जिसके मुताबिक इंसान अच्छाई और बुराई का शऊर फितरी तौर पर रखता है। यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौज़ूए गुफ्तगू है। गांधी साहब, मजहबी नुक्ता नज़र के मुताबिक हराम जानवर खाने वाले इंसानों की फितरत सलीम मस्ख होती है। अब अगर ऐसा है तो क्यों चीन, कोरिया और जापान के बाशिंदे सूअर, कुत्ते, चमगादड़, बिल्लियाँ, कीड़े मकोड़े, सांप और बंदर जैसे हराम जानवर खाने के बावजूद खैर, सच्चाई, ईमानदारी, इफ़ाए अहद और भाईचारे जैसे जज्बात से खाली नज़र नहीं आते? देखिए, दुनिया के अंदर हम बहुत सी चीज़ों के बारे में ये तसव्वुर रखते हैं कि हमें उनके करीब नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर झूठ है, बददयांती है, कम तोलना है, किसी की जान, माल, आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करना है। ये सब चीज़ें हैं जिनको आप अरबी ज़ुबान में हुर्मत के दायरे में ले आते हैं। आप इसके लिए कोई लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान का भी इख्तियार कर सकते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान का भी इख्तियार कर सकते हैं। ये ममनुआत हैं, यानी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें दूसरों को रोकना चाहिए, ख़ुद भी रुकना चाहिए। जब आप किसी चीज़ से ख़ुद भी रुकते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं, तो इसके लिए हमारी ज़ुबान में ममनू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखिए कि पूरी दुनिया का कमोबेश इस पर इजमा हो रहा है कि सिगरेट पीना ममनू है। हर जगह लिखा होता है सिगरेट पीना ममनू है। आप जब जहाज़ में सवार होते हैं वह भी कहते हैं कि ये ममनू है। क्या उसूल है इसका, क्या ज़ाब्ता है? इसका मतलब ये है कि इंसान के लिए कुछ चीज़ें तिब्बी लिहाज से ज़रर रसां हैं, कुछ चीज़ें अखलाकी लिहाज से ज़रर रसां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसकी मजमूई शख्सियत पर बुरा असर डालती हैं। उनसे बचने की तलकीन हम भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। मज़हब में यही चीज़ है जिसको हराम के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है, और हराम कोई मजहबी इस्तिलाह नहीं है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको आप ममनू या प्रोहिबिटेड के मानी में इस्तेमाल करते हैं। आम लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप तवहमात से ताबीर करें। ये एक सादा हकीकत है कि इंसान बहुत सी चीज़ों के बारे में ये अक्ली शऊर रखता है कि वो इनको इस्तेमाल नहीं करेगा। ये चीज़ खाने पीने की चीज़ों में भी है, ये हमारे गिरदो पेश के माहौल से मुतल्लिक़। हलालो हराम का स्टैंडर्ड क्या होगा? इंसान की फितरत और उसके बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीम। सब जिन मुल्कों का मैंने भी हवाला दिया वहाँ के बाशिंदे सब कुछ खा जाते हैं। आप बहुत दूर चले गए, हम मुसलमान हैं, हमको बताया गया है कि झूठ बोलना ममनू है, हमको बताया गया कम तोलना ममनू है, हम कम तोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बददयांती करते हैं, दवा में मिलावट करते हैं। चाइना के, कोरिया के और जापान के लोग सच बोलते हैं, ईमानदारी करते हैं, उनके अंदर वो तमाम अखलाकी रवैये पाए जाते हैं जिसकी एक इंसानी मुआशरे को ज़रूरत होती है, लेकिन वो खाने पीने के मामलात में उन ममनुआत को ख़ुद पर लागू नहीं करते जिनका इस्लामी मुआशरा ऐलान करता है। इसी को उलट दीजिए, यानी वो खाने पीने की चीज़ों के बारे में एहतियात नहीं करते और हम झूठ बोलने के मामले में एहतियात नहीं करते। ये साबित तो ना हुआ कि इंसान की फितरत सलीम हराम जानवर खाने को बुरा समझती है। इंसान की फितरत सलीम झूठ बोलने को अच्छा समझती है।
बदयांती करने को अच्छा समझती है, कम तोलने को अच्छा समझती है। इसके बावजूद इंसान झूठ बोलते हैं, कम तोलते हैं, मिलावट करते हैं। सारी दुनिया चीख रही होती है कि रिश्वत एक बुरी चीज़ है और मुआशरा पूरा का पूरा रिश्वत पर ऐसा उस्तवार हो क्यों जाता है। मजहब कुछ खास जानवरों को खाने पीने के लिए हराम और कुछ खास जानवरों को खाने पीने के लिए हलाल करार देता है? जिस तरीके से आप चीज़ों के बारे में फैसला करते हैं कि ये मौजू नहीं है, चुनांचे मज़हब ने एक उसूल इख्तियार किया कि जो जानवर आमतौर पर अल्लाह ने पैदा किए हैं वो दो अक़साम के हैं। एक वो है जो खाने के लिए मौजू है, खाने के लिए मुलायम है, और दूसरे वो हैं जो दरंदे हैं। तो दरंदों को ममनू करार दिया गया है और दरंदगी के साथ मुनासबत रखने वाली चीज़ों को भी ममनू करार दिया गया है। आप शेर का गोश्त नहीं खाते, आप चीते का गोश्त नहीं खाते। आमतौर पर इंसानियत यानी इन जितने जानवरों का, सब्ज़ीखोर जानवर हैं हलाल हैं। यानी वो जानवर हलाल हैं जिनको आप अनाम की किस्म के चौपाए कहते हैं, जो आपके घरों में पाले जाते हैं और बहुत मुनासबत रखते हैं इंसान के लिए खाने पीने के एतबार से। ये एक इंसानी तजर्बे की चीज़ भी है, इसी पर इंसान आम तौर पर गामजन रहे। इसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल उसी तरह हो जाती है जिस तरह से झूठ बोलने और सच बोलने के मामले में खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। तो इंसान कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि वो जिस जबिल्लत पर कायम कर दिया जाए उसी पर कायम रहे। मजहब का दावा ये है कि इंसान फितरी तौर पर अच्छाई और बुराई का शऊर रखता है और अच्छाई और बुराई में हलाल और हराम के मयारात भी आ जाते हैं। अगर चाइना के, कोरिया के लोग फितरी तौर पर अच्छाई और बुराई का शऊर रखते हैं, वो सच बोलते हैं, ईमानदारी से तोलते हैं, तो वो खाने पीने के मामलात में उनकी फितरत सलीम, ऐसा लगता है कि आधी फितरत उनकी मस्ख है और आधी फितरत उनकी ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इस तरह तो मजहब का वो दावा कमज़ोर पड़ गया कि इंसान की फितरत के अंदर हलाल और हराम का शऊर शामिल है। देखिए, बात यह है कि शऊर होना एक चीज़ है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आदत और इल्फ की बुनियाद पर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। यानी हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि ऐसे लोग जो समंदरों के किनारे आबाद होते हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें खा जाते हैं कि मसलन हम उनसे कराहत महसूस करेंगे। इसका ताल्लुक इल्फ व आदत से है। आप जब एक माहौल में रहते हैं, उसमें ज़िंदगी बसर करते हैं। इसकी देखिए कितनी अच्छी मिसाल रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सामने आई। किसी ने गो पकाकर आपके सामने रख दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसको खाना पसंद नहीं करता। अब जाहिर है कि ये एक तबीयत की लताफत है जिसकी बुनियाद पर आपने इसको पसंद नहीं किया। अरब आम खाते, लताफत, पसंद नापसंद के म्यारात एक तरफ, खाने के लिए क्यों कुछ चीज़ों को मजहब हराम करार दे देता? इसलिए कि वो इंसान की ज़िंदगी के साथ अच्छी मुनासबत नहीं रखती। जिस तरीके से आप ज़रर रसा चीज़ों को ममनू करार देते हैं। भाई सारी दुनिया सिगरेट पी रही थी, लुत्फ लेती थी, उस पर आप इश्तिहारबाजी करते थे, बहुत कमाते खाते थे। आपने कहा कि ये खाना पीना ठीक नहीं। इनाम की 146वीं आयत में मुर्दार और खून को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने पे पाबंदी आयद की गई है, मगर इब्न माजा की रिवायत नंबर 3314 के मुताबिक मुर्दार के अंदर मछलियों और टिड्डी का गोश्त और खून के अंदर स्प्लीन और जिगर का खून जायज़ करार दिया गया है। हम सब इस खसूसी इस्तिस्ना की वजह बयान फरमाइए और ये भी बताइए कि इन एक्सेप्शंस को कुरान में ना शामिल करके मुसलमानों में जो मुस्तनद और कमज़ोर अहादीस के हवाले से पाया जाने वाला अबहाम है उसको अशिया खुर्दोनोश के हवाले से कम क्यों नहीं किया गया? नहीं, इसमें कोई बहम नहीं। देखिए, बात यह है कि जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि दरंदगी जिन चीज़ों में भी पाई जाती है उनको ममनू करार दिया गया है। ये एक उसूल हुआ। इस उसूल को कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया। ये उसूल हम तक पहुँच गया। इस उसूल को इंसानी फितरत भी मानती है। अमूमी तौर पर इंसानों का एक बड़ा इज्तिमा भी इसकी तायद करता है। तो दरंदगी जिन चीज़ों में भी पाई जाएगी उनको ममनू करार दिया जाएगा। ये एक उसूल हुआ। अब उसके बाद कुछ सवालात पैदा होते हैं, वही जैसे मैंने अर्ज़ कहा कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं। एक सवाल ये पैदा हुआ कि वो जानवर जो खाने के जानवर हैं, यानी जिनके बारे में कोई तरद्दुद नहीं है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, इस तरह के जानवर हैं, अगर ये तबई मौत मर जाए तो इनके बारे में क्या होगा? यानी ज़िबा करके तो हम इनको खाते हैं, जब खून को अलग कर देते हैं तो ये पाकीज़ा हो जाते हैं। अगर किसी मौके के ऊपर ये तबई मौत मर जाए तो उसका क्या हल होगा? ये एक सवाल पैदा हो सकता था, क्योंकि जानवर असलन बिल्कुल जायज़ है, इंसान उनको खाता रहता है, लेकिन ज़िबा किए बगैर अगर मर जाए तो फिर क्या किया जाए? एक सवाल ये पैदा हुआ। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि जो इनका खून है, जानवर तो हलाल है, भेड़ है, बकरी है, इनका जो खून है क्या ये जायज़ होगा? क्योंकि खून एक ऐसी चीज़ है कि जब आप कहते हैं ना फलां खून पीता है तो दरंदगी का एक फौरी तसव्वुर आदमी के अंदर आता है। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ। तीसरा सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो सूअर है ये दुनिया में वाहिद जानवर है जिसका मामला ये है कि ये अगरचे है तो स्पीशीज़ के एतबार से भेड़ बकरी से, यानी अगर आप इसके बारे में मालूमात करें तो आपको बताया जाएगा कि ये भेड़ बकरी की स्पीशीज़ से है, लेकिन ये गोश्त खाता है। तो इसके अंदर इश्तबा पैदा हो गया कि इसको दरंदों में शुमार किया जाए या भेड़ बकरी के साथ मुलक किया जाए। तीसरा सवाल ये पैदा हुआ। चौथा सवाल ये पैदा हुआ कि जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो बहुत से लोग हैं जो मुशरिकाना तवहमात के तहत खुदा के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा कर लेते हैं। इसके बारे में क्या राय कायम की जाए? कुरान ने इन सवालों का जवाब दिया और ये कहा कि ये चारों चीज़ें ममनू। ये बड़ी सादा सी बात है, ये ग्रे एरियाज था।
गांधी साहब, जो जानवर गोश्त खाते हैं दूसरे जानवरों का, उनको खाने से इंसान की नेचर पे कोई असर पड़ता है? इंसान की फितरत जो है, देखिए बात यह है कि एक आदमी खून पीना शुरू कर देता है। अब कहने को तो आप इसका तज्जिया करके देख लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है खून के अंदर के जो खराबी का बायस बनती हो, लेकिन इसका असर इंसान के अखलाक पर पड़ता है। असल में हम इंसान को एक लंबे अरसे से महज मादी सारा यूरोप सूअर खाता है, लेकिन उनके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में उनकी अखलाकी मेयारात हैं, उनकी जो पब्लिक मोरालिटी है, पर्सनल मोरालिटी की मैं बात नहीं कर रहा, वो हमारे से बहुत अच्छी है। पर्सनल मोरालिटी आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती, कहीं वो ख़राब होगी, कहीं ये ख़राब होगी। यानी हम लोग इन चीज़ों में एहतियात करते हैं तो हम उन अखलाकी उसूलों के बारे में ज़्यादा मोहतात हैं। कैसे तस्लीम कर ले कि एक ख़ास जानवर खाने से आपकी फितरत मस्क हो जाए? मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि असल में हम इंसान के मादी वजूद के इतने असीर हो गए हैं कि उसके अखलाकी वजूद को नहीं समझते। इंसान नफ्सियाती तौर पर चीज़ों से मुतासर होता है। आप क्यों इसको पसंद नहीं करते? अगर आपको पता चले कि आपके वालिद साहब या आपका कोई भाई बहन जो है वो मसलन पेशाब पीता है, या मिसाल के तौर पर आपको ये मालूम हो कि वो पाखाना खाता है, क्या राय कायम करेंगे उसके बारे में? यानी इन चीज़ों के बारे में आप कराहत नहीं महसूस करते। और अगर मालूम हो कि आपका कोई भाई खून पीता है तो कुछ देर के बाद क्या इस बारे में इस्तेजाब किया जा सकता है कि वो मेरा और आपका भी पीने लग जाएगा? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव होती है। मिसाल के तौर पर एक कबीला है अफ्रीका के एक जंगल में, वो सारा कबीला खून पीता है, हम यहाँ खून नहीं पीते, इसलिए जो बच्चा यहाँ के माहौल में परवरिश पाएगा उसको तो खून पीने वालों से कराहत आएगी, लेकिन जो बच्चा अफ्रीका के उस कबीले में परवरिश पाएगा उसको खून पीने से कोई कराहत नहीं आएगी। इसका कराहत से क्या ताल्लुक है? अगर कोई कबीला खून पीता है तो उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर भी होंगे। उसके अंदर रहम, मुलायमत, मोहब्बत, उल्फत, लोगों के साथ एक मुलायमत का तस्वुर ये ख़त्म होगा। मैं तो ये कहता हूँ आप अजीब बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहाँ उनको खुशूनत का माहौल मिलता है, आप देखिए वो तलवार उठाने और मारने के बारे में ज़रा तरद्दुद नहीं करते। मेरे और आप पर ये नफ्सियाती असर होता है, हमारे लिए किसी मुर्ग को ज़िबा करना ही मुश्किल हो जाता है। तो इंसान के ऊपर उसके माहौल और उसके इल्फ आदत का असर नहीं होता। ये बात तो समाजियात और इमरानियात के बुनियादी उसूलों के खिलाफ कह रहे हैं कि माहौल का असर इंसान पर होता है और उसके जितने मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसके माहौल की, उसके इकोनॉमिक बिल्टअप की देन होते हैं। देखिए उनमें से दो चीज़ें अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के लिए एक मुश्तरक सरमाया है। मिसाल के तौर पर अदल है, जुल्म है, झूठ है, सच है, दयानत है, बददयानती है। ये चीज़ें कभी भी रिलेटिव नहीं होती, ये अपनी एक मुतलक हैसियत रखती हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट हैसियत में हमेशा से मौजूद हैं। ये इंसानियत का सरमाया है। इनकी बुनियाद पर हम कुछ रवैये इख्तियार करते हैं, कुछ रसूम पैदा करते हैं, कुछ मरासिम इख्तियार करते हैं, वो रिलेटिव होते हैं और तब्दील होते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक भी इंसान फितरी तौर पर खुद गर्ज है और इंसान को ये ख़तरा लाहिक रहता है दूसरे इंसानों से कि वो उसे कत्ल कर देंगे, वो उसका माल चोरी कर लेंगे। इसीलिए उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ ममनुआत खुद पर लागू कर लिए कि तुम चोरी नहीं करोगे ताकि उसका माल भी चोरी ना हो, तुम कत्ल नहीं करोगे ताकि वो भी कत्ल करने से महफूज किया रह सके। इसीलिए ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये जो ममनुआत हैं, ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी हैं। और ये मामलात इसलिए सारी दुनिया में हमें नज़र आते हैं क्योंकि ये मामलात सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और उन सोसाइटीज़ में भी नज़र आते हैं जहाँ कोई डिवाइन रिलीजन नहीं पहुँचा। इसलिए कि ये इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है। ये जो खुदगर्जी आपने दरियाफ्त की है, ये इंसान का मुताला करके अख्ज़ की है या ये आसमान से इल्हाम हुआ है? ये चीज़ भी तो इंसान के मुताले से अख्ज़ की है ना। तो ऐसी अजीब बात आप कर रहे हैं कि इसार की हज़ारों मिसालें, इंसान में अमन ही अमन, दुनिया की बहुत बड़ी अक्सरियत आला अखलाकी उसूलों के बारे में इंतहाई हसास, सब कुछ के बावजूद उसको तो आप इंसान का फितरी सरमाया नहीं समझते। दो गिरोहों के माबैन सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाए, यानी दो गिरोहों के माबैन जंग छिड़ जाए और तब उनकी जो मोरालिटी होती है वो सिर्फ अपने गिरोह के लिए रह जाती है। वो जिनके जितने मॉरल स्टैंडर्ड होते हैं अपने गिरोह के लिए, आला अखलाकी मयारात के लिए जान देता है। दुनिया में इनकलाबात के लिए लोगों ने जान दी है। अभी तो कम्युनिस्ट तहरीक को ख़त्म हुए दुनिया के अंदर 10-20 साल हुए हैं। हज़ारों लोगों ने इंसानियत की फलाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। नॉर्थ पोल पे बसने वाले इस्कीमूस के घर जब कोई मेहमान जाए तो वो उसकी खातर तवाज़े खाने के साथ साथ अपनी बीवी और बेटी उसको पेश कर देते हैं तो कि वो उससे जिनसी ताल्लुक़ उस्तवार करे। तो गांधी साहब, क्या उनके अंदर जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स से ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं, तो क्या उनकी इंस्टिंक्ट उन्हें इस बात से कराहत पे आमादा नहीं करती? नहीं, देखिए ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो जिनसी मामलात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये ख़ानदान के तसव्वुर से पैदा हुए हैं। ख़ानदान के तसव्वुर के बारे में इंसान गलती कर सकता है। असल में आप इंसान का जब तजिया करते हैं तो ये ख्याल करते हैं कि वो जानवरों की तरह अपनी जबिल्लत का पाबंद है। इंसान इरादा और इख्तियार लेके आया है, वो अपने इरादे और इख्तियार को गलत भी इस्तेमाल करता है, सही भी इस्तेमाल करता है। मुझे
یہ تعجب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اسکیموں نظر آ جاتے ہیں, آپ کو اپنے گرد و پیش میں جھوٹ بولتے ہوئے, بددیانتی کرتے ہوئے انسان نظر نہیں آتے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انصاف دنیا میں قائم رہنا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لی جانی چاہیے, کم نہیں تولا جانا چاہیے. آپ کے بازار میں ہر طرف کم تولا جا رہا ہے, اسکیموں کے پاس جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بعد اخلاقی اصولوں کو پامال کر دیا جائے گا. اخلاقی اصول انسانیت کا شرف ہے. انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کو اپنی فطرت میں لے کر آیا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے. عبدی صاحب, ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. اسکیموز کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. وہاں جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اسکیموز کی سوسائٹی میں, وہ بھی ان جنسی معاملات کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کی سوسائٹی. ایسا نہیں ہے. آپ کوریا میں چلے جائیے, آپ چین میں چلے جائیے, جاپان میں چلے جائیے, ان فطری چیزوں کے بارے میں کراہت رکھنے والے لوگ وہاں بھی مل جائیں گے, اسکیموز میں بھی مل جائیں گے. اب کوئی چیز اصل میں روایت بن جاتی ہے یا رواج بن جاتی ہے تو بسا اوقات لوگوں پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ ہم روزمرہ تجربہ کرتے ہیں کہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں مانوس کر دیا جائے تو بعض اوقات اس کی کراہت میں کمی آ جاتی ہے, ذرا بیدار کیا جائے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے دیہات میں لوگ یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے کسی بڑے کے سامنے یا اپنے کسی چودھری کے سامنے کرسی پر بیٹھ جائیں گے. ان کے اندر ایک فطری طور پر ذلت کا احساس تھا جو احساس کیتری کی صورت اختیار کر چکا تھا. یہاں تحریکیں چلی بعض اور لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا تو انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ ان کو ان کے برابر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو گئی. غامدی صاحب, آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھائی اور برائی کا تصور انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایون مذہب بھی ہمیں اس بات پہ کوئی ہدایت دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے, کیونکہ لا علمی میں جو گناہ ہو جائے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. اب اس کا لاجیکل کانسیکوینس یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا تصور ایکوائرڈ لرننگ پہ بیس کرتا ہے. مذہب کو کہاں پڑا ہے؟ قرآن مجید تو صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے انسان کو جب تخلیق کیا, اس کے نفس کا تسویہ کیا تو اس کے اندر ہم نے برائی اور اچھائی کا شعور ودیت کر دیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بے جانے بوجھے گناہ ہو جاتا ہے, اس کا تعلق ان گناہوں سے نہیں ہے. بے جانے بوجھے جھوٹ بولنے کا مسئلہ نہیں ہے, بددیانتی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو مذہبی تعلیم کے نتیجے میں گناہ بنتے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں میں فرق کرنا سیکھے. قرآن مجید نے تو مذہب کے بارے میں یہ بات اتنے اعلان کے ساتھ کہی ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور ہم نے ودیت کیا ہے. غامدی صاحب, یہ جو سارے گناہ آپ نے گنوائے ہیں ان میں آپ کو ایکسیپشن کی واضح مثالیں مل جائیں گی. لائک چوری کرنا آپ کہتے ہیں گناہ ہے, انسان کی فطرت میں ودیت کرتا ہے. آپ بتائیں کہ پچھلی صدی میں نے یہ گناہ نہیں گنوایا. آپ سنیں تو صحیح, میں نے جو گنوائے ہیں آپ نے پھر ان پر نظر ڈال کے دیکھ لیجیے. میں آپ کو یعنی ظلم اور عدل ہے, جھوٹ اور سچائی ہے, دیانت اور بددیانتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہے. انسان بعض اوقات اپنی اغراض سے متاثر ہو کر کسی کا مال چراتا ہے. جان, مال اور آبرو کی حرمت یہ انسان کی فطرت میں ودیت ہے. میں بھی جانتا ہوں جھوٹ بولنا بری بات ہے, آپ بھی جانتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے. میرے دروازے پر ایک عورت بھاگتی ہوئی آ جاتی ہے, کوئی آدمی, کوئی گنڈا اس کا تعاقب کر رہا ہے. اس موقع پر اس کی عزت اور حرمت ایک قدر اور ایک ویلیو ہوتی ہے, اور سچ بولنا ایک ہوتا ہے. میں اس پہ ترجیح دیتا ہوں کس کو دینی ہے. تو یہ ترجیح کا مسئلہ ہے, نہ کہ اس موقع کے اوپر میرے دماغ کے اندر سے سچ اور جھوٹ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب میں اگر سچ بولتا ہوں تو اس کے نتیجے میں اس کی آبرو کو خطرہ ہے. ان دونوں چیزوں کے اندر میں توازن پیدا کرتا ہوں اور ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیتا ہوں. آپ ساری دنیا کو دیکھنا, زنا ہے کتنا بڑا جرم ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں فرانس میں ایک کنسیپٹ آیا وار گاڈ مدرز کا. یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے جوانوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, اور خدمت کے سلے میں جب وہ بے باپ کے بچوں کی مائیں بن گئیں اور ان کو وار گاڈ مدرز کا خطاب دیا گیا. اب کیا زنا کی ایبسولوٹ ویلیو آپ کو متعین کر سکتے ہیں؟ پھر دیکھیے آپ نے اگر فرانس کو جسٹیفائی, معذرت کے ساتھ پھر وہی غلطی کی. دو قدریں ٹکرا گئی آپس میں, دو اقدار کے ٹکرانے کے بعد انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے. تو پھر انٹرنسک ویلیو کیا ہوئی؟ جو حقیقی ویلیوز ہوتی ہیں اپنی جگہ موجود رہتی ہیں. آج بھی زنا کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا دنیا میں, نہ فرانس میں اس وقت سمجھا گیا. ایک چیز ہے بنیادی اقدار اور ایک چیز ہے ان پر پیدا ہونے والی سماجی اخلاقیات, وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. سماجی اخلاقیات بالکل الگ چیز ہے.
قرآن مجید کا یہی احسان ہے انسانیت پر، اس نے ان دونوں کو الگ الگ کیا. اس نے بتایا سماجی اخلاقیات حالات کے تحت وجود پذیر ہوتی ہے، اس پر تمدن اثر انداز ہوتا ہے، اس پر حالات اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح اقدار کے درمیان بعض اوقات تصادم پیدا ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کو ترجیح دینی پڑتی ہے. بنیادی اخلاقیات غیر متبدل ہے اور وہ انسانیت کے. وسطی آسٹریلیا میں اور افریقہ کے کئی قبائل مادرزاد برہنہ پھرتے ہیں. انسان اس زمین پر 2 لاکھ سال سے آباد ہے اور اینتھروپولوجیکل ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ انسان نے کپڑا بنانا صرف 20,000 سال پہلے سیکھا، یعنی 1,80,000 سال تک اس کو کپڑے بھی اویلیبل نہیں تھے. تو اپنے جسم کو کور کرنا کس طرح انسان کی بنیادی اخلاقیات میں شامل؟ دونوں باتوں بعد میں عرض کروں گا. یہ کیا مصیبت ہے کہ جس وقت آپ انسانوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ مستثنیات ڈھونڈتے ہیں بنیادی اقدار کو چیلنج کرنے کے لیے. انسانوں کا اجتماعی عمل آپ کو کوئی ہدایت نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو دیکھیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر قائم کیا، دین کی صحیح تعبیر پیش کی. مسلمانوں میں انحراف ہوا. سوال یہ ہے کہ ان چند قبائل کے اندر اگر کوئی انحراف ہو گیا تو اس کی بنیاد پر پوری انسانیت کی اقدار کیسے طے کی جائے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کپڑا کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان نے جنسی اعضاء کو چھپانا ہے. قرآن آپ کو اس کی بالکل ابتدائی تعبیر بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی جنس کا شعور پیدا ہوا طفقہ یکسفان علیہما من برق الجنہ، آدم و حوا دونوں نے اپنی شرمگاہوں کو پتوں سے ڈانپنا شروع کر دیا. پتے پیدا کرنے کے لیے تو 1.5 لاکھ سال انتظار نہیں کرنا پڑا. جو لوگ قرآن مجید کو آسمانی صحیفہ نہیں تصور کرتے وہ تو آدم و حوا کے واقعے کو ایک میتھولوجی کہتا ہوں قرآن نے جو بات کہی ہے اس کے لیے تو کپڑا تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بطور مسلمان ہم اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں. جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتر آئے تو پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کیونکہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. اب اس نے حابیل کو قتل کر کے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو دفنانا کیسے، اور ایک کوا آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اس کو دفنانا کیسے. تو کس طرح انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے اچھائی اور برائی کا؟ اس کا دفنانے سے کیا تعلق ہے؟ قتل پر تو وہ پشیمان ہوا، اس کے بھائی نے مکالمہ بھی کیا. دفنانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق کسی اخلاقی اصول سے نہیں. ناقدین کہتے ہیں کہ جب یہ کتابیں لکھی گئیں انسان کے سماجی ارتقاء کے دوران تب تک انسان ان تصورات کو ڈیولپ کر چکا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ فلاں وقت میں یہ تصورات موجود نہیں تھے؟ اس کے بارے میں بحث قیاسات و ظنون ہے. عجیب بات یہ ہے کہ قیاسات 1,80,000 سال تک انسان اپنے جنسی اعضاء کو کیسے ڈھانپتا رہا؟ 1,80,000 سال کا پہلے تو افسانہ ہے، اس کی ذرا تحلیل کر لیجئے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پر 2 ادوار گزرے ہیں. اس کا ایک حیوانی دور ہے. آپ کو 1,080 سال کے جتنے شواہد ملتے ہیں وہ مادی ہیں یا وہ اخلاقی ہیں؟ وہ سارے کے سارے مادی ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ وہ انسان کے حیوانی وجود کا زمانہ ہے اس وقت انسان کو شرف حاصل نہیں ہوا. لوگوں کو انسان ماننے کو تیار نہیں. یہ تو قرآن مجید نے دونوں ادوار بیان کر دیے. ٹھیک ہے آپ آؤ. غامدی صاحب، انبیاء کی آمد، انبیاء کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انٹرنزک ایمانیات، انٹرنزک عبادات اور انٹرنزک اخلاقیات جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. سورۃ نساء تمہاری طرف ایک نبی بھیجا گیا جو تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے. یہ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ ان چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے، غلطیوں پر اصرار کرتا ہے، بعض اوقات اختلافات پیدا کر لیتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے گئے. یہ تو قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ بنیادی فطری حقائق کو بتانے کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. قرآن نے اس کے لیے دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے. وہ کہتا ہے اتمام ہدایت کے لیے، یعنی ہدایت تمہارے اندر ودیت کی گئی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تفصیلات بتانے کے لیے، اس کو متعین کرنے کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. قرآن نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی کہ نبی آ کے انسان کو پہلی بار بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. That's it. کیا عبادت انٹرنزک ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جن اور انسان دونوں کو خدا کے بندے بن کر رہنا چاہیے. یہ عبادت سے مراد وہ عبادات نہیں ہے. یہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس شعور کے ساتھ خدا کا تصور انٹرنزک ہے ہی، اس میں کیا شک ہے؟ یہ ڈیڈکٹیو ہے. خالق کا تصور ہونا ایک چیز ہے اور خالق کے بارے میں انسانی رویوں کا مختلف ادوار میں مختلف ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. انسان اگر وہ جانور کھاتے ہیں جو درندے ہوتے ہیں یا وہ اپنی اسپیشیز کے کھاتے ہیں تو ہٹلر جو ہے وہ ویجیٹیرین میرا خیال نہ ہوتا. اور پچھلے 100 سالوں میں جتنے بڑے سیریل کلرز پیدا ہوئے ہیں وہ سارے درندوں کا خون پیتے یا کھانا کھاتے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو اتنا نفسیاتی عمل کوئی نہیں ہوتا. میں بھی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے. دوسرا، اگر انسانوں کا خون پینے سے آپ کہہ رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ اگلے دن ایک اور انسان کا خون پی رہے ہو. اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہم جو آملیٹ کھاتے ہیں وہ بھی کسی جانور کا آرگنزم کا بچہ ہوتا ہے. تو ہم اپنے بچے آج کھا رہے ہوتے کیونکہ کافی ہزار سالوں سے ہم آملیٹ کھاتے آ رہے ہیں اور انڈے کھاتے آ رہے ہیں اور دوسرے جانور کھاتے آ رہے ہیں. یہ جو آپ نے ماہر نفسیات ہوتے ہوئے عجیب و غریب قاعدہ بیان کیا کہ انسان کے اوپر اس کے ماحول کا اثر نہیں ہوتا، اس کے کھانے پینے کا اثر نہیں ہوتا، اس کے الف و عادت کا اثر نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں،
ذرا ان کی نفسیات کا مطالعہ کیجیے اور اپنی نفسیات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ناکوں چنے چبا رہے ہیں, اور آپ اگر فرض کر لیجئے کہ میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہو سکتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماحول ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ گرد و پیش کے اندر کھانے پینے کے آداب ہیں, یہ ان کے گرد و پیش کا جغرافیہ ہے. یہ سب چیزیں انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر یہ سب اثر انداز ہوتی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو درندوں کا گوشت کھانا اور خون پینا کیوں اثر انداز نہیں ہوگا؟ سائیکالوجی یا سوشیولوجی یا اینتھروپولوجی سے کوئی ہمیں پروف نہیں ملتا کہ جو گوشت کو جانور کھاتی ہیں, جو قومیں کھاتی ہیں, ان کے اندر کوئی بھی اینٹی سوشل یا امورل ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس وقت کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کے غالب اثرات کو دیکھ کے روکا جاتا ہے. ہمیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دل کی بیماری کا بہت امکان ہے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو سگریٹ پیتا ہے اسے لازماً دل کی بیماری ہو جائے گی, اور جو نہیں پیتا اسے ہرگز نہیں ہوگی. غالب اثرات کی بنیاد پر ہمیشہ ممنوعات کی فہرست بنائی جاتی ہے. جس وقت آپ کسی چیز کے بارے میں اندیشہ ظاہر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر چیزوں کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے. شراب کو دیکھ لیجئے مثال کے طور پر, نشہ آور چیز ہے, روکا گیا ہے ہمارے مذہب میں, اس کو غیر پاکیزہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان, گندا شیطانی کام ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑی پینے کے نتیجے میں وہ اثرات نہ ہوں, لیکن ایک قانونی لحاظ سے لوگوں کو پابند کرنے کے لیے آپ بہت تھوڑی مقدار کے اوپر بھی پابندی لگاتے ہیں. تمام ممنوعات میں غالب اثرات کو سامنے رکھ کے ہمیشہ کسی چیز سے روکا جاتا ہے اور کسی کی تلقین کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ سائنس اس بنیاد پہ سگریٹ نوشی کو دل کی بیماریوں کی وجہ قرار دیتی ہے کہ ایک اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہے سائنس کے پاس. کیا مذہب کے پاس بھی کوئی اسی طرح کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کہ جو لوگ گوشت خور درندے کھاتے ہیں ان کو کھانے سے ان لوگوں کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو جاتی؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ تو آپ پہلے ایک بیان فرما دیتے ہیں کہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے. یہ تو کہانی قرآن مجید نے. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کے لیے موزوں چیز نہیں ہے, مناسب چیز نہیں ہے. وجہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں اثرات ہوں گے انسان پر, انسان کی طبیعت پر, اور ہمیں وہ اثرات بتائے نہیں جا رہے. سگریٹ پینے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے, سور کھانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ تجربہ فرما کے دیکھ لیجئے. رامجی صاحب سارا یورپ کھاتا ہے. نہیں دیکھیے میری گزارش سن لیجئے. پھر میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا کہ ایک وہ چیزیں ہیں جن کو بالکل واضح طور پر انسانیت سمجھتی ہے یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. سارا یورپ چیتے اور شیر نہیں کھا رہا, ان کے بارے میں کراہت وہاں بھی موجود ہے. افریقہ میں لوگ کھاتے ہیں. وہ بعض جگہوں پہ مستثنیات ہوتی ہیں. انسان کا معاملہ اخلاقی معاملات میں بھی مستثنیات کا ہے, کھانے پینے میں بھی ہے. ایکسیپشنز کی بنیاد پر عمومی اصول تو ختم نہیں کیے جاتے. تو انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا. مشتبہات سے بھی بعض اوقات روکا جاتا ہے, یعنی ایسی چیزیں جن کے اثرات بہت دیر سے نمایاں ہوتے ہیں. آپ بھی یہی کرتے ہیں, طبی معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ادھر کھائیے زہر کی طرح اثر انداز ہو. ایکسیپشنز کی بنیاد پہ عمومی اصول طے نہیں کیے جاتے. اس کا مطلب ہے کہ مذہب تسلیم کر رہا ہے کہ جو وہ ممنوعات لاگو کر رہا ہے وہ عمومی معاشرے کو مد نظر رکھ کے لاگو کی جا رہی ہیں, اور اس کا تعلق ہر انسان سے نہیں ہے. نہیں, ہر انسان سے ہوتا ہے, لیکن کہیں اثرات دیر سے نمودار ہوتے ہیں, کہیں کم نظر انداز. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹھہرتی ہے کہ انسان اچھائی اور برائی اور حلال و حرام کا شعور فطرت میں لے کر پیدا ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پوری انسانیت بالکل متفق ہوتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انحرافات ہو جاتے ہیں. آپ انحرافات کو مثال بناتے ہیں اور پھر ان معاشروں کا آپ نے واقعی تجزیہ کیا ہے, جا کے ان کے عادات کو اچھی طرح جانا ہے, ان میں جو اثرات ہوئے ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیا ہے. اخلاقی لحاظ سے تو آپ کا موجودہ تمدن سرے سے حساس ہی نہیں چیزوں کے بارے میں, اس کو دلچسپی نہیں کہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے. ایک بیماری کے بارے میں تو آپ سگریٹ کے بارے میں اب آ کے مطمئن ہوئے ہیں کہ اس کے اثرات کتنے بھی جا کر ان معاشروں کے اخلاقی تمدن کا کوئی جائزہ نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کسی تجربے کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے ہیں, وہ خدا کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں. ان کے خالق نے ان کو بتایا ہے, ان پر پیغمبروں کی کتاب نازل ہوئی ہے. اس کو صرف اور صرف اس لیے حرام ہے حلال کسی جانور کو مان لیا جائے کہ اس کو خدا نے حلال یا حرام کا ہے, اس کی کوئی عقلی توجہ نہیں ہے. نہیں, عقلی توجہ تو موجود تھی کہ انسانیت کا عمومی تجربہ یہی تھا, آج بھی یہی ہے. آج بھی انسانوں کا ایک بڑا جم غفیر, بہت بڑی اکثریت ان چیزوں کو کھانے سے اجتناب کرتی ہے. مذہب نے بھی انہی کو بیان کیا. کیونکہ یہی بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے. پہلی بات کہ انسان کی کوئی بنیادی فطرت نہیں ہے, اس کی ایک رینج آف بیہیویئرز ہے, جو ماڈرن سائیکالوجی بھی کون سی آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ بھی ہوتا ہے, لوئسٹ آف دا لوئسٹ بھی ہوتا ہے. قرآن مجید تو الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. قرآن مجید تو کہتا ہے انا ہدینا السبیل, ہم نے انسان کو ہدایت دے کے بھیجا ہے, اس کی فطرت میں ڈالا ہے, اس میں الہام کیا ہے. وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کے اندر 4 بڑی بیماریاں ہیں,
کہ ان کے اس کے نفس کے اندر کہ وہ بھول جاتا ہے, وہ ناشکرا ہے, وہ ظالم ہے, اور ایک اور ہے وہ جو آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا یہ تو قرآن مجید کی بات کی تردید نہ ہوئی. قرآن نے پہلے یہ بتایا کہ انسان میں برائی اور اچھائی کا شعور ہے, اس کے بعد یہ بتایا کہ وہ فلاں فلاں برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے, اس کے ساتھ یہ بتایا کہ فلاں اچھائیوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے. بتایا کہ وہ کم سے کم پہ بھی نچلے سے جانور سے نیچے تب پہ کے اسٹیٹس پہ بھی آ جاتا ہے, اس کی مورالٹی اتنی بھی گر جاتی ہے اور اتنی اونچائی بھی چلی جاتی ہے کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اس میں تضاد کیا ہوا؟ کوئی بھی عالم یہ جنرلائز کرے کہ انسان کی ایک ہی کرم ذرا رک کر یہاں یہ بتا دیجیے اس میں تضاد کیا ہوا. یعنی یہ ہوا کہ انسان کی کوئی اسٹیگننٹ نیچر نہیں ہے جو میں فرما رہا ہوں آپ سے. پہلے پوری بات سنیے نا کہ انسان کے اندر الہام کیا گیا برائی کو اور بلائی کو, یہ پہلا مقدمہ ہوا, فرسٹ پریمیسز. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. جب کسی مخلوق کو ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو وہ برائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا, بلائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا. کچھ زیادہ اختیار کر رہے ہیں, کچھ کم اختیار کر لیں گے, یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں گی. جو مورل یا اخلاقی فیکلٹی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس کام کی ہوئی؟ پہلی بات. دوسرا, اگر یہ اتنی بات صحیح ہے کی ہوئی کہ جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے, وہ اس کام کی ہوئی کہ آج تک کوئی انسان دنیا میں نہیں گیا بازار میں یہ کہنے کے لیے کہ مجھے کم تول دو. میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا, میں اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ وہ اس انسان کے اندر کوئی شعوری آواز جو اٹھتی ہے وہ اس کی انوائرمنٹ سے اٹھتی ہے. اس کی میں آپ کو صرف 2 آرگیومنٹس دوں گا. پہلی آرگیومنٹ, اگر فطرت صرف سب کی ہوتی ہے تو آپ نے اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو فطرت کے ہاتھوں پہ, کرم والے ہاتھوں پہ, شفقت والے ہاتھوں پہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے اپنی بیوی کو خود اور آپ نے خود ان کی تربیت کیوں کی؟ دوسری بات, آپ اگر اتنی فطرت کی بات ہے تو جو ہسٹری میں کیسز ملتے ہیں بچوں کے جو جانوروں کے ساتھ پلے, ہیومن کانٹیکٹ سوشلائز نہ ہوئے, آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. وہ تو زبان نہیں بول سکتے تھے, وہ تو انسانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے, جانوروں کی طرح کھانا کھاتے تھے, جانوروں کی بولی بولتے تھے. آپ کس اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے, معاف کیجیے گا, ہم انسان کی تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک خاص سماج میں لانا ہوتا ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ رسوم اور روایات پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. یہ جو آپ انوائرمنٹ بار بار کہتے ہیں یہ وجود میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ جانوروں کے لیے وجود میں کیوں نہیں آ گیا؟ میری اور شیر کی پیدائش انسانی اعتبار سے لاکھوں سال پہلے ایک ہی وقت میں ہوئی تھی, ان کے درمیان کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ کسی چیز کا پوٹینشل ہوتا ہے تو وہ ظہور پذیر ہوتی ہے. ہم کسی شیر کو آج تک بولنا کیوں نہیں سکھا سکے؟ یعنی کہ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ انسان کے پوٹینشل کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ جنس کی جبلت رکھتا ہے اس لیے ظہور پذیر ہوتی ہے. وہ انسان نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آیا ہے اس لیے سیکھتا ہے. انسان کے اندر اخلاقی شعور موجود ہے, اس وجہ سے اسے اخلاقی تعلیم دی جا سکتی ہے. صاحب, بات یہ کہ عدل اور انسانی جان کی حرمت کا تعلق آپ کے مطابق بنیادی اخلاقیات سے, سماجی اخلاقیات سے نہیں ہے. انسان جب شکاری دور میں رہتا تھا, جب زرعی دور کا آغاز نہیں ہوا تھا, تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان و مال کی حرمت کو قبول نہیں کرتا تھا. ایک قبیلہ اپنے لیے عدل چاہتا تھا, دوسرے قبیلے کے لیے عدل نہیں چاہتا تھا. ان کی عورتیں, ان کے جانور لوٹ لیے جاتے تھے, اور ایون ایک ہی قبیلے کا جو طاقتور فرد ہوتا تھا وہ دوسرے اپنے ہی قبیلے کے افراد کے دوسرے حقوق کو غصب کر لیتا تھا. انسان نے جب شہر بنا کر رہنا شروع کیا, انسان کو اپنے سکسیسو جنریشنز کے ایکسپیرینس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو ممنوعات میں شامل کر کے وہ ایک زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے. تو ہم سب آپ کی جو یہ بات ہے کہ انسانی جان کی حرمت اور انصاف کا تعلق انسان کی انسٹنکٹ میں شامل ہے, تو شکاری دور میں انسان کی انسٹنکٹ کہاں تھی؟ اس لیے آپ نے خود بیان کر دیا کہ اس وقت بھی موجود تھی, اس لیے کہ وہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تھا, اپنی جان کے خلاف اقدام کو پسند نہیں کرتا. ہمارا موقف ہے کہ وہ ریلیٹیو ہے, نہیں یوں نہیں, ایبسولوٹ نہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی بازار میں گیا ہو آج تک اور اس نے یہ خیال کیا ہو کہ مجھے آج لوگ کم تول دیں؟ کوئی نہیں چاہتا نا, اپنے لیے کوئی کم تولوانا نہیں چاہتا. کیوں؟ انسان جانتا ہے کہ کم تولنا ایک برائی ہے. انسان دوسروں کو کیوں کم تول دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ جانتا ہوتا ہے کہ کم تولنا ایک برائی ہے. اس کے باوجود کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہاں ایگزامپل دی تھی کہ وہاں انصاف اور انسانی جان کی حرمت کدھر گئی؟ انسانی جان کی حرمت تو موجود تھی, اس لیے کہ انسان جانتا تھا کہ اس کی جان کے خلاف کسی کو اقدام نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے تو اس کا جواب دیتا تھا. دوسروں کے خلاف اقدام کرتے وقت انسان وحشی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر صرف اخلاقی شعور نہیں ہے, جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, اغراض بھی ہیں, رغبات بھی ہیں.
اس کے اندر جنسی جذبہ بھی ہے. یہ سارے جذبے جو ہیں یہ پوری قوت سے جب زور کرتے ہیں تو انسان اخلاقی اصولوں کو پامال کرتا ہے. یہ اس کے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال ہے. اسی وجہ سے تو سب لوگ کم تولتے ہیں, لیکن کوئی کم تولوانے کے لیے تیار نہیں. حرمت کی بات ہو رہی ہے تو خان صاحب آپ نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 632 پر لکھا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اجتماعی شعور ہمیشہ سے جانتا ہے, آپ کے الفاظ ہیں کہ آدم خوری ایک سنگین جرم ہے. اب ول ڈیورا نے اپنی سٹوری آف سویلائزیشن کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں پوری دنیا میں آدم خوری کا رواج تھا. 11ویں صدی عیسوی تک آئرلینڈ اور ڈنمارک کے باشندے آدم خوری میں ملوث تھے. سولومن جزائر میں خواتین کو اس غرض سے موٹا کیا جاتا تھا کہ ان سے زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکے. تو ان سارے شواہد کی روشنی میں کس طرح کینابلزم کی انسانی فطرت سے ازلی کراہت کو آپ ایک حقیقت ثابت کر سکتے ہیں؟ یہی بات یہ کہ یہ چند مستثنیات ہیں. وہ مستثنیات جیسے اخلاقی اصولوں کی اس وقت موجود ہیں, اسی طرح انسانی معاشروں میں وجود پذیر ہو جاتی ہیں. انسان کی جان, مال اور آبرو کی حرمت کا احساس پوری دنیا میں کینابلزم کا رواج تھا. نہیں, مختلف جگہوں کے اوپر لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ساری دنیا گوشت خوری کرتی تھی, ساری دنیا آدم خور ہو گئی تھی, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ول ڈیورا کو میں نے بھی پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, کہیں یہ بات بیان نہیں ہوئی. اگر یہ بات کسی نے بیان کی ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. دیکھیے, یہ انسانی معاشرے کے مستثنیات ہیں, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. انسان کے بارے میں جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند چیزوں کو پیش نظر رکھیں. انسان ہے کیا؟ انسان صرف اخلاقی وجود نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں اخلاقی تصورات پر قائم رہے. اس میں جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, رغبات بھی ہیں, یہ سب اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور بسا اوقات کسی چیز کو جب اس کی عادت آپ بنا دیتے ہیں اور اس کے عوامل بعض اوقات اس کی سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو کچھ مظاہر نظر آ جاتے ہیں. یہ چیزیں اس کی بنیاد نہیں بنتی کہ انسان کے اندر بنیادی اخلاقیات کا شعور نہیں ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسانیت میں اتنے بڑے پیمانے پر اس کا شیوع کیسے ہو گیا ہے؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہی روایات آگے بھی بڑھتی. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اب شہروں میں آباد ہو گئے ہیں. اس وقت بھی پاکستان کی بہت بڑی آبادی دیہات کے اندر آباد ہے. سارے آدم خور تو نہیں ہے کہ صرف شہروں کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے. تو اصل میں انسانیت کا جب مطالعہ کرنا ہو تو پورے انسان کو سامنے رکھ کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ جنسی جبلت کا سراغ لگاتے لگاتے آپ 1.5 سال کے بچے تک پہنچ جاتے ہیں, اور دوسری جانب اخلاقی شعور کے معاملے میں چونکہ اس سے مذہب پیدا ہوتا ہے تو آپ کے یہاں تجزیے اور تحلیل کی تلوار جو ہے ہر چیز کو کاٹتی چلی جاتی ہے. انسانوں کا مجموعی شعور عدل کے بارے میں, انصاف کے بارے میں, سچائی کے بارے میں بالکل متفق علیہ اور متفق اللفظ ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کے اسالیب سوسائٹی کے لحاظ سے بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے. خان صاحب, یہاں پہ آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. ناظرین, بھلے جنسی اور غذائی معاملات پہ انسانوں کا اجتماعی شعور فی الوقت متفق دکھائی نہیں دیتا, لیکن یہ امر بعید از امکان نہیں کہ جس طرح حق, سچائی اور دیانت جیسے اخلاقی رویے دنیا کے بیشتر معاشروں میں ہمیں یکساں دکھائی دیتے ہیں, اسی طرح ان اخلاقی معیارات پہ بھی انسانوں کا اجماع ممکن ہو سکے گا. السلام علیکم, پروگرام غامدی میں خوش آمدید. ناظرین, پچھلے پروگرام میں ہم نے مذہبی اخلاقیات میں حلال و حرام اور خیر و شر کے تصورات کا فطری یا اکتسابی ہونے کے حوالے سے جس بحث کا آغاز کیا تھا, آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں دنیا کے مختلف معاشروں میں اخلاقی رویوں کے حوالے سے تنوع پایا جاتا ہے, اور اگر وہ تنوع مخصوص سماجی اور معاشی حالات کا نتیجہ ہے تو کس طرح مذہب اخلاقی رویوں کو فطری قرار دے سکتا ہے. اگر انسان ایک حیوانی وجود اور بشری شعور کا مرکب ہے تو کیوں ہزاروں برس قبل بسنے والے انسانوں کے مقابلے میں موجودہ انسانوں کا بشری شعور اخلاقی معیارات کے حوالے سے ہمیں ایک مختلف نقطہ نظر ظاہر کرتا دکھائی دیتا ہے, اور کیا سامی مذاہب کے پیش کردہ اخلاقی معیارات کو ایک مثالی نمونہ مانتے ہوئے موجودہ اخلاقی معیارات کو ان کی جانب سفر پر محمول کیا جا سکتا ہے, اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کیوں گوتم بدھ اور کنفیوشس کے اخلاقی معیارات سامی مذاہب سے مماثلت رکھنے کے باوجود ہمیں الوہیت کا دعویٰ کرتے دکھائی نہیں دیتے. یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. غامدی صاحب, سائیکالوجی انسان کے ضمیر کی آواز کو اس کی سوشل کنڈیشننگ کا نتیجہ قرار دیتی ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک اوی معاشرے میں ایک عورت کا ایک سے زیادہ شوہر رکھنا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ کے مطالعے سے کہ سندھ میں, کنان میں, بابل میں میٹریارکل سوسائٹیز قائم تھی جہاں ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے اور جو لائنیج تھی وہ ماں سے چلتی تھی. تو ہم سب, اور یہ سلسلہ وہاں ہزاروں برس تک جاری رہا, 1-2 سال کی بات نہیں ہے, ہزاروں برس کی بات ہے. تو کس طرح ان کے اخلاقی رویوں کو ہم آج کے اخلاقی رویوں سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟
آپ اگر دیکھیں کہ یہ معلومات جن چیزوں سے عکس کی گئی ہیں ان کے اندر قیاسات کا کتنا حصہ ہے اور تاریخ کا کتنا حصہ ہے. آپ کی معلوم تاریخ تو 2000 سال سے پیچھے نہیں جاتی. پوری دنیا کے ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ عراق میں، مصر میں، ایران کے اندر سے جو ان کی کھدائی سے پلیٹس برآمد ہوئی ہیں، ان کی روزیٹا پلیٹس کے ذریعے ان کو ڈی سائفر کیا گیا ہے. لوگوں نے ان کو علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے ڈی سائفر کیا گیا اور اس سے جو ان کا کلچر کے متعلق معلومات ملی ہیں ان سے یہ باتیں خاصی. چند اشارات ہیں ان کے کلچر کے بارے میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مذہبی رسوم میں داخل ہو جاتی ہیں، ان کو آپ بنیاد بنا لیتے ہیں. دنیا کی تاریخ کے صفحے صفحے پر جو کچھ نقش ہے وہ سب غائب ہو جاتا ہے، اور چند جگہوں کی پلیٹس جو ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہی ہیں. اس علم کا ایک ماخذ جو دنیا کے اندر ہے لکھا ہوا، وہ بائبل بھی ہے اور وہ قرآن بھی ہے. وہ بھی آپ کو ایک تاریخ بائبل سے آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ اولڈ بائبل میں اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ شامل ہوتے ہیں. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت موسیٰ نے اپنے ماموں لابن کی 2 بیٹیوں لیا اور راخل کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھا. حضرت ابراہیم کے نکاح میں ان کی سوتیلی بہن رہیں. اس وقت خدا نے ان باتوں کی اجازت دی. تو کیا ان کی جو اخلاقیات تھی، ان کی تمدنی روایات کی محتاج تھیں، اور کیوں ان باتوں پہ مسلمانوں کے حوالے سے پابندی لگا دی؟ یہاں پھر آپ خلط بس کر رہے ہیں. دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے بنیادی اخلاقیات اور ایک ہے سماجی اور خاندانی اخلاقیات. رشتوں کا احترام بنیادی اخلاقیات. رشتوں کے احترام میں ماں کی حرمت اصل اور بنیادی حقیقت رکھتی ہے، باقی چیزیں سماج کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. قبائلی معاشرے کے اندر آپ کو اور قانون بنانے پڑیں گے، آج کے معاشرے میں اور بنانے پڑیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظام ان کی رائے پر مبنی ہوگا. اس کا ظہور قبائلی زندگی میں اور طریقے سے ہوگا، آج کے زمانے میں اور طریقے سے ہوگا. جمہوری اقدار کے لحاظ سے سوسائٹی کو جیسے آج آپ منظم کرنے کی پوزیشن میں ہیں، آج سے 500 سال پہلے نہیں تھے. تو اس وجہ سے ایک ہوتا ہے بنیادی اصول اور ایک ہوتا ہے اس کا ظہور. یہ آپ مثالیں وہ دیتے ہیں جن کا تعلق اصل میں سماجی اخلاقیات سے ہے، جو رشتوں سے، خاندان سے، اس طرح کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں. ان میں قبیلہ، معاشرہ، حالات، سوسائٹی بہت اثر انداز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں یہ بتایا کہ میں نے بنیادی دین ایک رکھا ہے، ہمیشہ شریعتوں میں فرق کیا ہے. کیوں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ انسانی تمدن شریعت پر، قانون پر اثر انداز ہو جاتا ہے. یہ قوانین کی مثال کے بعد بھی تو انسانی تمدن نے بہت زیادہ تبدیلی اختیار کر لی ہے، تو اس کے بعد کیوں شریعت کو تبدیل نہیں کیا جاتا؟ وہ ایک چیز بتا دیجئے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس کے لحاظ سے یہ تبدیلی آ گئی ہے، ابھی کر دیں گے. بتا دیجئے نا. علم و عقل کی میزان میں تو چیزیں اس طرح پوری اتریں گی. انسان واقعی اس دور میں داخل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ جب بنیادی چیزوں میں تبدیلی کے امکانات ختم ہو گئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر. ٹھیک ہے غامدی صاحب، ہمیں فطرت کی 2 ڈائمینشنز نظر آتی ہیں. ایک یہ فطرت ہے کہ آپ اور میں مرد ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم نیند لیتے ہیں. ایک فطرت ثانیہ ہے کہ جب ہم کسی عمل کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھتے ہیں تو ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، مثلاً جھوٹ بولنا، حرام کھانا یا حلال کھانا. دونوں کی بنیادیں عملی ہیں. جو عمل کرتے ہیں وہ ہماری فطرت بن جاتی ہے، چاہے فطرت ہو یا فطرت ثانیہ ہو. تو ایسی بات جس پر ہم عمل نہیں کرتے ہماری فطرت کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلاً اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو سچ بولنا ہماری فطرت کیسے ہے؟ اگر ہم حلال نہیں کھاتے تو حلال کھانا ہماری فطرت کیسے ہے؟ اس کو واضح کیجیے گا. یہ اس کو فطرت کہنے کے بجائے عادت کہیے. بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن تنبؤ کر کے دیکھیے وہ بھی یہ مانیں گے کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے. توجہ دلا کے دیکھیے، ان کا شعور بھی اس کی گواہی دے گا. تو انسان سچ کو مانتا ہے کہ وہ ایک اچھی چیز ہے اور جھوٹ کو مانتا ہے کہ وہ بری چیز ہے، اس کے باوجود بولتا ہے. اس لیے کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. آپ انسان کو جانور کی سطح پر کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اس کے پاس ارادہ و اختیار ہے، وہ نیکی بھی اختیار کرے گا، اور نیکی کے اعلیٰ ترین نمونے آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں دنیا میں، آج بھی دکھائے جا سکتے ہیں. اسی طرح وہ برائی اختیار کرے گا، برائی کے بھی بدترین نمونے دکھائے جا سکتے ہیں. تو یہ آگہی اور علم تو ہوا، فطرت تو نہ ہوا. فطرت تو آ گئی اور علم آئے گا کہاں سے؟ آ گئی اور علم کا ظہور انہی چیزوں میں ہوتا ہے جو بالقوہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. جو چیز بالقوہ نہیں پائی جاتی، ڈیجورو نہیں پائی جاتی، وہ بالفعل کیسے ظہور پذیر ہو جائے گی؟ اصل میں تعلیم، تربیت، علم کیا چیز ہے؟ یہ آپ نے اپنے کتے کو اور اپنی بلی کو کیوں نہیں دے لیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ بنیادی صلاحیت موجود نہیں ہے. انسان نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آیا ہے، سکھاتے تو والدین ہیں اس کو، لیکن یہی چیز جو ہے یہ والدین سارا زور لگا رہے ہیں، یہ اپنے گھر کی بلی کو نہیں سکھا سکتے. انسان کے اندر وہ پوٹینشل پایا جاتا ہے، جو چیزیں اندر جب یہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے انسان میں الہام کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جنس کی جبلت اس کے اندر ہے، ایسے یہ چیز ہے. اس کو بھی ظہور پذیر ہونے کے لیے کچھ ترغیبات چاہیے، اس کو بھی ظہور پذیر ہونے کے لیے تعلیم اور تربیت اور معاشرہ چاہیے. اب ہم ترغیبات پہ آتے ہیں. ہمارا یہ تصور ہے کہ اللہ نے نیکی کا جو نیکی کرنے کی ایک ترغیب ہے وہ ہمیں دے رکھی ہے، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے اور قرآن حکیم کے ذریعے بھی ہمیں اس کی جو ہے عملداری پر اکسایا ہے. دوسری جانب ایک شیطان پیدا کیا جو ہمیں اس کے بالکل برعکس عمل کرنے پر اکساتا ہے.
بحیثیت مسلمان ہمارا یہ تصور ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. ابھی ایسا وقت ہے کہ انسان کی فطرت آپ کے بقول بالکل نیکی کرنے پر راضی ہے اور شیطان قید ہے. اس وقت میں مسلمان اور غیر مسلم ایک برائی کیسے کر لیتے ہیں, نیکی کیوں نہیں کرتے جو کہ ان کی فطرت میں ہے؟ ساری باتیں میری طرف منسوب کر دی ہیں تو ساری بات ہی صحیح نہیں ہے. پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے, خدا نے کوئی شیطان پیدا نہیں کیا, خدا نے تو جنات پیدا کیے تھے, ان کو بھی ارادہ اور شعور دیا تھا جیسے انسانوں کو دیا ہے. ان میں سے ایک شیطان, ایک ابلیس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا, اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اس لیے خدا نے کوئی شیطان پیدا نہیں کیا, شیطان تو سرکشی کے نتیجے میں وہ بن گیا. جس طرح انسانوں میں سے بہت سے لوگ شیطان بن جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. جو آپ نے روزوں کے بارے میں سوال کیا, دیکھیے اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیے کیا بات ہے. ایک چیز ہے انسان کے نفس کے اندر جو برائی کی ترغیب ہے اور اچھائی کی ترغیب ہے. ایسا نہیں کہ انسان میں صرف اچھائی کی ترغیب پائی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے الہما فجورہا و تقواہا, تمہارے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. انا ہدینہ السبیل ہدینہ النجدین, دونوں راستے تمہارے اندر موجود ہیں, ان کو آپ اختیار کرتے ہیں. جیسے ہی آپ خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے آپ کی تائید میں آ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو جنات اور شیاطین آپ کی تائید میں آ جاتے ہیں. یہ وہ عمل ہے جس کو رمضان میں روک دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت تسلیم ہے, انسان اس فطرت تسلیم پر پیدا ہوا ہے. تو اس طرح جو جنت میں یعنی اب ارتکاز دولت کی اسلام حوصلہ شکنی بھی کرتا ہے, لیکن ساتھ میں پرتعیش محلوں کا ذکر بھی کرتا ہے. اسی طرح ساتھ ساتھ شراب پینے کی دنیا میں منع کرتا ہے, لیکن جنت میں اس کا وعدہ دیا جاتا ہے. جنسی عمل کو جو ہے اس کے لیے وہ ادارہ قائم کرتا ہے شادی کا, لیکن اس کے لیے جو انعام کے طور پر دیا جاتا ہے کہ حوریں جو ہیں وہ انسان کی منتظر ہیں. تو اس طرح وہ کیوں, انسان جب فطرت تسلیم پر پیدا ہوا ہے تو اس کی فطرت کو مقید کر دیا جاتا ہے دنیا میں, تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا امتحان کے لیے وجود میں آئی ہے. یہاں بعض پابندیاں لگا کے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے. لیکن جنت اس مقصد کے لیے نہیں, جنت انعام کی جگہ ہے, انعام اور نعمت کی جگہ ہے. اور یہ جو آپ نے بعض چیزوں کی مثال دی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میری بہن. دیکھیے قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نشہ ممنوع ہے. شراب کے اندر ایک چیز نشہ ہے اور دوسری چیز ایک تسکین کا وہ عمل ہے جو اس مشروب سے حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید جنت کی شراب کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے اس میں نہ نشہ ہوگا نہ اس سے سرگرانی ہوگی, اس کے برے پہلو اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. تو جنت کے اندر ہر چیز اپنی اصل صورت میں نمودار ہو جائے گی. یہاں بہت سی چیزوں کے اندر خرابی رکھی گئی ہے تاکہ امتحان کیا جائے. قرآن نے اس کو بیان کیا نا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا گیا کہ آپ کا امتحان کیا جائے. بات یہ ہے کہ جو سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے وہ انسان کے اندر فطری طور پر شامل ہے. ہم سب جھوٹ بولنے کے نتیجے میں جو شر پیدا ہوگا, اس شر کو چھپانے کی خواہش بھی انسان کے اندر فطری طور پر ہوگی. تو فطری شر کو چھپانے کی فطری خواہش انسان کے اندر موجود کی سچ کی فطری خواہش سے باہمی تصادم کا شکار نہیں ہو جائے گی. دیکھیے چھپانے کی خواہش تو اس لیے ہوتی ہے کہ انسان چونکہ جانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے. چھپانے کی خواہش کا فطرت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہی چیز ہے کہ انسان ایک جرم کر لیتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہے. وہ جانتا ہے کہ یہ جرم ہے. اگر وہ یہ نہ جانتا ہوتا ہے کہ جرم ہے تو کبھی چھپانے کی خواہش نہ ہوتی. آج بھی دنیا کے اندر کوئی ظلم کی تلقین کرتا آپ کو نظر نہیں آتا, کوئی بدکاری کی ترغیب دیتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا. یہ ساری چیزیں اب بھی چھپا کر رکھی جاتی ہیں اور طرح طرح کی تزئین کر کے قرآن مجید نے جیسے بیان کیا ہے. فرمایا کہ پوری دنیا میں کوئی ہمیں ظلم کی, بدکاری کی, ناانصافی کی ترغیب دیتا نظر نہیں آتا. سقراط نے, کنفیوشس نے, ارسطو نے, افلاطون نے بھی انہی اخلاقی تعلیمات کا, گوتم بدھ نے بھی انہی اخلاقی تعلیمات کا حوالہ دیا. اور یہ اخلاقی تعلیمات انہوں نے سامی مذاہب کی آمد سے بہت پہلے پیش کی. یعنی اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ الوہی ہدایت کے بغیر بھی انسان ان اخلاقی رویوں تک پہنچ سکتا ہے. تو غم صاحب پھر انسان کو الوہی ہدایت کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ انہوں نے سامی مذاہب سے پہلے کیسے کیا. گوتم بدھ کا یہ ان لوگوں کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 400-500 قبل مسیح ہے. ارسطو کا بھی اس سے پہلے کا ہے, کنفیوشس کا بھی ظاہر ہے کہ اتنا ہی قبل مسیح ہے. لیکن سامی مذاہب میں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ابتدا ہوئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہودی مذہب کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آج سے 1500 سال قبل مسیح ہے. وہ بھی کم و بیش 1500 سال قبل مسیح ہے. یہ تو بہت بات کے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں. بائبل میں جو کچھ ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ 1500 سال قبل مسیح میں نازل ہوئی ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ 4تھی 5ویں 3ری قبل مسیح میں آپ کے سامنے آتے ہیں. جتنے لوگ بھی ہیں سب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہیں. اور پھر یہی نہیں ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قرآن بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رہا ہے. حمدی صاحب آپ نے کہا کہ وہ مطلب چھپاتے ہیں. چلیں اگر وہ چھپاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکچولی حقیقت کیا ہے. اس وقت جو پوری دنیا کے اوپر ایک سسٹم رول کرتا ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے.
न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। आज पाकिस्तान के अंदर आप माइक्रो और मैक्रो दोनों सतह पे अगर आप देख लें तो हर आदमी का जो एटीट्यूड है, उसकी अखलाकियात है, उसकी सियासियात है, कोई किसी किस्म का तर्ज अमल है, वो कैपिटल डिटरमिन करता है और जो समाजी और माशी ज़रूरियात हैं वो डिटरमिन करती हैं। अब वकील को देख लें, आलम को देख लें, टीचर को देख लें, ज़िंदगी का कोई शोबा उठा के देख लें, तो फिर यहाँ पे आके आपका ये दावा कि मज़हब जो है वो डिटरमिन करता है, मज़हब की जो अखलाकियात हैं वो अज़ली और अबदी हैं, तो वो क्या पीछे नहीं चला जाता? मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि इंसान की फितरत में अखलाकी शऊर मौजूद है। उस अखलाकी शऊर के ख़िलाफ़ मौजूदा सरमायादारी निज़ाम ने कौन सी नई अखलाकियात पैदा कर दी है? इंसान के अंदर का ज़मीर तो आज भी उसको कुचोके देता है। ये कौन सी चीज़ें जो तब्दील हुई है? आप असल में इंसानों के इनहराफात को मिसाल बना रहे हैं। इंसान इरादा और इख्तियार रखता है, वो इनहराफ करेगा। बात हो रही थी जुल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये आप कह रहे थे कि ये इंट्रिंसिक होता है, इंसान के अंदर बना हुआ होता है, और मैं इससे इख्तलाफ करूँगा कि मैं ये कहूँगा कि ये रिलेटिव होता है। आपके सामने एग्जांपल है, हिटलर ने 60 लाख जूस मार दिए, हम उसको आज कहते हैं जुल्म हुआ। पूरी दुनिया ही कहती है जुल्म हुआ, इसलिए कहती है क्योंकि हिस्ट्री जो है वो राइट की गई है, वो राइट यूरोपियंस ने की है, ऑपोजिशन ने की है। अगर हिटलर सक्सेसफुल हो जाता, जूस इस दुनिया से ख़त्म कर देता, 10 के 10 मिलियन मार देता और वो अमेरिका की जगह सुपर पावर होता, जर्मनी सुपर पावर होता, तो हम इधर आप और मैं बैठे हुए हैं, हम इसको जुल्म की कैटेगरी में ना डालते। ये बात ये तो आपने मेरी तायद कर दी। यानी इतने बड़े जुल्म के बावजूद भी इंसानियत मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि ये जुल्म नहीं है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम मार दिया, उसके नतीजे में लाखों लोग मर गए। आज अमेरिका के सदर को वहां जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। वो क्या चीज़ है? वो इंसान का वो अखलाकी शऊर है जिसने माफ़ी मांगने पर आमादा किया है। ये आप मिसाल दे रहे हैं इंसानों के इनहराफ की। आप कहते हैं कि अगर आप बेसिक कोर में चले जाएं तो इंसान खुद मान लेता है कि जुल्म है, या अगर वो जुल्म कर रहा होता है तो वो अपनों के साथ जुल्म नहीं करता, उसके अंदर ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। आपका पॉइंट ये है। मैं आपको एक और एग्जांपल, अपनों के साथ नहीं जी, अगर उसकी अपनी ज़ात और अपने अगराज किसी मौके के ऊपर उस पर हमला करते हैं तो वो अपनों के साथ भी जुल्म करता है। ये जो मोरालिटी तो ना, ये तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हुई। ये तो ऐसे ही है। आपने अभी बात की, अदल के ऊपर बात हो रही थी, आपने बात की कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बाजार जाके कहेगा कि मुझे कम तोल के दें, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, ये सिखाया गया है उसको कि ये कहे कि मुझे पूरा तोल के दो। हर इंसान कहता है मुझे ज्यादा तोल के दो। ये इंसान के एक्सपीरियंस ने बताया कि जब सोसाइटी की डेवलपमेंट हिंडर हो रही थी, इसकी वजह से सिविलाइजेशन आगे नहीं जा सक रही थी, इसकी वजह से ये उसको पता लग गया कि एक फ्लॉड तरीका है कि ये सर्वाइवल एक दिन सारे इंसान बैठे, उन्होंने देखा इंसानियत आगे नहीं बढ़ रही, फिर उन्होंने बैठ के फिक्री लिहाज से मुकालमा किया और उसमें अखलाकियात तरतीब पा गई। मुझे ये बताइए कि ये जो अफसाना सारा का असर आप सुना रहे हैं, ये वजूद में कहाँ से आया? ये इंसान है जिसके अमल के नतीजे में सब चीजें वजूद में आई। बेसिक पे चले जाएं तो ये तो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इंसान ने कहा कि ना मैं आगे जा रहा हूँ ना तुम आगे जा रहे हो, पहले मैं आया, मैं आगे जा रहा हूँ ना तुम आगे जा रहे हो। माजरत के साथ ये अर्ज करूँ कि इंसान के ऊपर इससे ज्यादा आप बुरा तबसरा क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि इंसान नाम की मखलूक किसी अखलाकी शऊर के बगैर पाई जाती है। इंसान के अंदर अगर ये चीज़ मौजूद नहीं है तो माफ़ कीजिए, हम इस वक्त बैठे हुए जिन आदाब के पाबंद हैं, एक दूसरे से जो तवक्कुआत करते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम किसी पर तनकीद करते हैं, ये सब चीज़ें क्या है? सर एक्वायर्ड है ये तो सारी। ये एक्वायर्ड नहीं है, ये इंसान के अंदर के पोटेंशियल का ज़हूर है। इंसान को ये अगर एक्वायर्ड है तो फिर जानवरों को भी एक्वायर कर लेनी चाहिए थी। वो भी हमारे साथ ही पैदा हुए थे, ऐसा तो नहीं है कल पैदा हुए हैं, फिर उनको भी चाहिए था एक्वायर कर लेते। ये समाज तो हमने ही फराहम किया। चिड़ियाघर के जानवरों को चाहिए था, इंसानों के दरमियान रह रहे हैं पिछले 50 साल से, थोड़े बहुत इंसान तो बन ही गए होते, ठीक है, एक्वायर करके। ऐसा नहीं हुआ। मेरे अंदर पोटेंशियल है इसलिए ज़हूर पजीर होता है, मेरे अंदर बुनियादी अखलाकियात है इसलिए समाज में बदलती हैं। साहब अब बात यह है कि अभी आपने फरमाया कि पूरी दुनिया के आलमों ने कभी बैठकर मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला नहीं किया कि हमें इन अखलाकियात को अब अपना लेना चाहिए। इसी मंतक को सामने रखते हुए गांधी साहब, पूरी दुनिया के आलमों ने बैठकर कभी ये फैसला नहीं किया कि सांप एक जहरीला जानवर है, इसके काटने से लोग मर जाते हैं। इंसान ने अपने तजुर्बे के साथ ये सीखा कि इस चीज़ के काटने से इंसान मर जाते हैं। पूरी दुनिया में सोसाइटीज़ में एक साइमल्टेनियस और पैरेलल डेवलपमेंट हो रही थी, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। इसीलिए जो सच और है, अखलाक है, इंसाफ है, हमें हर मुआशरे में नज़र आता है। लेकिन जिनसी रवैयों में हमें तफरीक नज़र आती है, ग़िज़ाई
معاملات پہ ہمیں تفریق نظر آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں انسانوں نے ایکوائر کی. تو آپ نے بالکل میری تائید کر دی. دیکھیے سانپ کے بارے میں انسان نے تجربے سے سیکھا, اور یہاں انسان کے اندر جو خوف کی جبلت پائی جاتی تھی وہ اس کے ساتھ ملی. اگر یہ موجود نہ ہوتی, مثال کے طور پر بچے کو دیکھیے, اس تک آپ یہ چیز منتقل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کے اندر خوف کا وہ شعور ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا. تو جب آپ کے اندر شعور ہوگا تو پھر آپ کا تجربہ بھی مشترک ہوگا, ورنہ تجربہ مشترک ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں انسان خوف کا تجربہ کرتا سانپ کے بارے میں, وہیں سانپ سے ڈرتا. یہ تجربہ منتقل کرنے میں ہم کامیاب کیوں ہوئے ہیں؟ خوف کی جبلت میرے اندر پائی جاتی ہے, یہ پائی جاتی ہے, اس لیے میرے اور آپ کے درمیان ابلاغ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اخلاقی شعور آپ کے اندر پایا جاتا ہے, اسی لیے سماجی تجربے کا ابلاغ کر لیتے ہیں, ورنہ ابلاغ ہونا ہی نہیں چاہیے. بات یہ کہ اگر حلال و حرام اور خیر و شر کا شعور انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے, تو پھر انسان کے اندر خیر و شر کرنے کی تحریک بھی موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہاں صاحب, اب جب اس تحریک اور اس شعور کا آپس میں باہمی تصادم ہوگا انسان کے اندر, تو لامحالہ یہ بات فطری ہے کہ جو مضبوط انٹیلیجنس کوشنٹ اور ایموشنل کوشنٹ والے لوگ ہیں وہ شعور کا ساتھ دیں گے, اور جو کمزور آئی کیو اور ای کیو والے لوگ ہیں وہ تحریک کی راہ میں بہ جائیں گے. اب ہم جانتے ہیں کہ جو انسان کا جینیٹک بلڈ اپ ہے, وہ اس کے اندر جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اس کی جینیٹک سے اور اس کے معاشرے کی سوشل کنڈیشننگ سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو جو کمزور آئی کیو اور ای کیو والے لوگ ہوں گے ان کو کس طرح ہم مورد الزام ٹھہرا سکیں گے؟ یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ذہانت کا اور اخلاقیات سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو کمزور آئی کیو کے لوگ بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں جو اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوں گے, وہ انہوں نے ایکوائر کرنی ہے, لے لی ہیں سوسائٹی سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سوسائٹی سے جتنا ایکوائر کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. میں نے سوسائٹی سے بات ان کی کمزور آئی کیو اور ای کیو کی نشانی ہے کہ انہیں جو چیز سکھائی گئی ہے انہوں نے کنویں کے مینڈک کی طرح اس کو مینوان تسلیم کر لیا. سب کچھ نہیں لیتا انسان. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں اردو بول رہا ہوں, میرا ایک پس منظر ہے, میں کچھ زبانیں جانتا ہوں, یہ میں نے سوسائٹی سے ایکوائر کیا ہے. نطق اور بیان کی صلاحیت اگر میرے اندر موجود نہ ہوتی تو میں ایکوائر کر لیتا. میں جس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خارج میں جس چیز کو انسان وہ چیز نہیں ہے کہ جبلت کا پابند ہے, وہ ایکوائر بھی کرتا ہے, وہ سیکھتا بھی ہے, وہ چیزوں میں تبدیلی بھی کرتا ہے, وہ اپنے علم کو بھی بڑھاتا ہے, وہ تہذیب اور تمدن کو بھی تخلیق کرتا ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے. دیکھیے آج بھی جانور وہی کھا رہے ہیں جو وہ ازل سے کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان کے اندر ذائقے اور تنوع کی کیفیت رکھی گئی تھی, اس وجہ سے وہ کھانے طرح طرح کے تخلیق کر رہا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ایک چیز کے ظہور کو لے لیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ظہور ہو کیسے سکتا ہے اگر اس کی بنیاد موجود نہیں. حمدی صاحب, انسان کے بنیادی اخلاقی شعور پہ آپ زور دے رہے ہیں, حالانکہ اس کو انسان کی حیوانی جبلت پہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. عدل, دیانت, سچ, جھوٹ, یہ سب باتیں انسان کی اسٹرگل آف سروائیول, سیکس اور خوف, ان پہ ایکسپلین ہو سکتی ہیں. کر کے دکھا دیجیے ذرا مجھے. دیکھیں جی, عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل ہے کہ آپ دو اشخاص, دو فرد ہوں. ایک سنگل آدمی جزیرے پہ رابن ہوڈ اکیلا, اس کے لیے نہ کپڑوں کی ضرورت ہے, نہ اخلاقیات کی, نہ عدل, انصاف, مساوات, برابری, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دو انسان ہیں, اگر وہ عدل سے نہیں چلیں گے تو ان دونوں کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. They'll have to move like this. اگر یہ بات صحیح ہے تو انہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں پھر تو ان کا شعور جو ہے اسے ہر حال میں انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. عدل کا احساس ہے جس کی بنیاد ہمارے معاشرے میں کھانے کو کچھ نہیں, جسٹ سپوز کچھ نہیں کھانے کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی جان کی حرمت اسی طرح برقرار رہے گی؟ دیکھیے بات ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ نے صحیح مثال نہیں دی. انسان کے پاس جو اقدار اور ویلیوز ہیں وہ پھر ان کا تقابل کرتا ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جھوٹ اور کسی کی عزت بچانے میں ایک چیز کا انتخاب کرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے, وہاں ہم ترجیح دیتے ہیں کہ کون سی ویلیو کو ہم سامنے رکھیں گے. اس وقت جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا. حیوانی جبلت پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کوئی مذہبی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. مذہبی انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورے انسان کو سمجھیے. انسان کے اندر اگر جنس ہے, انسان کے اندر اگر بھوک کی جبلت ہے, انسان کے اندر اگر جنس کے لیے دائیات موجود ہیں, عدل اور انصاف کو تخلیق کر دیں گے. کیسے تخلیق کریں گی؟ یہ کبھی بھی تخلیق نہیں کر سکتی. اگر یہ تخلیق کر دیتی تو یہ ساری حیوانی جبلتیں حیوانات میں ہمارے معاشرے میں پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ حیوانی جبلتیں جو ان میں سے کون سی کسی جانور میں نہیں پائی جاتی. جنس ان میں پائی جاتی ہے, خوف ان میں پایا جاتا ہے, اپنی غرض مندی ان میں پائی جاتی ہے, دوسرے پر حملہ کر کے اپنی خوراک کا بندوبست کرنے کا دائیا ان میں پایا جاتا ہے, خوف ان میں پایا جاتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں تو انہیں بھی اخلاقیات وجود پذیر کر دینی چاہیے تھی. یہاں سے بھی ہو سکتی ہیں, ان دونوں کا بیلنس ہی کریٹ ہوتا ہے. ہو سکتی ہے کہ ہو جانی چاہیے تھی نا.
مثلا آپ کو भेड़ बकरियों में भी ये अखलाकियात नजर आनी चाहिए थी। भेड़ बकरियों की जितनी अपनी चीजें आप अखलाकियात, जितनी आप अपनी जिबिलतें उनकी बयान कर instincts रहे हैं, आप जितनी जिबिलतें बयान कर रहे हैं ये जानवरों में नहीं पाई जाती। अब अगर इंसान के नाखून होते और उसके दांत इतने लंबे होते तो वो दरिंदा भी होता। बात क्योंकि दरिंदे क्या होता और क्या ना होता, मैं तो कहता हूँ जो है वो बता दे। कॉर्निवोस जितनी आपने जिबिलतें बयान नहीं की बने। हैं, माजरत के साथ जितनी जिबिलतें बयान कर की हैं आपने, हैवानात में पाई जाती है या नहीं पाई जाती? देखिए जो भेड़ बकरी दरिंदे खा के दरिंदे बन गए वही भेड़ बकरी हम खाते हैं, मेरा हम तो सवाल दरिंदे बिल्कुल नहीं मुख्तलिफ है। आपने फरमाया ये सारी हैवानी जिबिलतों से एक्सप्लेन हो सकती हैं। हैवानी जिबिलतें तमाम हैवानात में पाई जाती हैं, वहां पर ये अदल और इंसाफ और अखलाकी शऊर क्यों नहीं पैदा उसके होगा? लिए आपको उनके माइंड की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि वो तो मैं इर्तिकाई यही अर्ज सीढ़ी कर पे रहा किस हूं कि मुकाम पर इंसान के पहुंच चुके माइंड हैं। की स्ट्रेंथ बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान अखलाकी वो शऊर के इर्तिकाई दायियात सीढ़ी अपने के अंदर किस- रखता है। ये तो आपने मेरी पूरी बात मान ली। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान हैवान से मुख्तलिफ है आप और हम उसके ये इख्तलाफ जानते की हैं वजह ही कि उसका हमारा अखलाकी नुत्क, वजूद है। हमारी जुबान जिस तरह हम कम्युनिकेट करते हैं एनिमल्स भी करते हैं। देखिए बात ये उनके नुत्क को बयान की सलाहियत और मुझ में बहुत फर्क है। वो भी सोसाइटी अब आप- बनाते हैं, वो भी बच्चे उनकी पालते सोसाइटी हैं। जिबिली है और बिल्लियां मेरी सोसाइटी में दूसरे तनव्वुर जानवर पाया अपने जाता है। बच्चों से प्यार करते हैं। देखिए मैं अपनी लिमिट माजरत तक उनकी भी आप अखलाकियात पढ़े होती लिखे है। आदमी हैं, किस चीज को मुकाबले में ठहरा रहे हैं? उनकी तमाम सोसाइटी जिबिली है। वो जिस जगह से आज से सदियों पहले थे वहीं आज खड़े हैं। मैंने तहजीब ऐसा पैदा नहीं है। कर दी, मैंने तमद्दुन पैदा कर दिया, मैंने इजादात पैदा कर दी, मैंने इल्म की नई दुनियाएं तख्लीक कर डाली। क्यों? मेरे अंदर इसका पोटेंशियल मौजूद था। ये कैसे हो सकता है कि एक चीज मेरे अंदर पाई नहीं जाती और वो कहीं बाहर से आके ज़हूर पजीर हो जाए? देखिए एनिमल्स डू लर्न, वो लर्न करते हैं, सिर्फ उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी लर्निंग ट्रांसमिशन नहीं कर सकते अगली नस्ल में। चलिए That's आपने it. एक बात तो मान अगर ली, वो कर देते एक बात मान ली कि इंसान ट्रांसमिट कर सकता है। जी बिल्कुल तो ऐसे इसका ही होता मतलब है इंसान के अंदर एक जायद सलाहियत पाई जाती है। तो आज राह करम उसको बिल्कुल हैवान न बनाइए। मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा आप हूँ उसको कि ऐसे इंसान मतलब के कि अंदर जिस तरह इल्म की सलाहियत पाई जाती है, जिस तरह तनव्वुर की सलाहियत पाई जाती है, जिस तरह नुत्को बयान की सलाहियत पाई जाती है, इसी तरह अखलाकी शऊर पाया जाता है। ये लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पे जी आप कहें जी बैक्टीरिया है वो लोएस्ट लेवल पे है, उसके अगले लेवल है, अगले नेक्स्ट लेवल है, जिस तरह भी आपकी एक इर्तिकाई सीढ़ी चलती है। मैं तो यही Like, गुजारिश कर रहा हूँ मछलियों में कम इंसान सलाहियत इर्तिका होती है के- समझने की, कैट्स में मैं- ज्यादा होती मैं- है, मैं वही गुजारिश कर गोरिल्लास रहा में हूँ कि ज्यादा होती है, इंसान में उससे इर्तिका ज्यादा के- होती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इंसान इर्तिका के उस मरहले पर वजूद पजीर हुआ है जहाँ उसके खालिक ने उसको अखलाकी शऊर भी वदियत कर दिया। अच्छा एक लाइन समझा दें मुझे, यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये कौन सी अखलाकी स्टेटमेंट है? एब्सोल्यूट मोरालिटी पे बात करनी। ऐसी कोई एब्सोल्यूट मोरालिटी नहीं है। ये तो कुरान में आपने पढ़ा ही नहीं इस बात को। ये कहाँ बयान हुई है? ये वहाँ बयान हुई है कि यहूद और नसारा जो मदीने में थे उन पर अल्लाह के पैगंबर ने हुज्जत तमाम की। जब हक हर लिहाज से वाज़ेह हो गया और वो साजिशों से बाज नहीं आए तो मुसलमानों से कहा गया कि आप इनसे ताल्लुकात ख़त्म कर लें। ये खास मौके और महल की बात है। आज राह करम जितना वक्त आप बाकी चीज़ों को देते हैं ज़रा कुरान भी पढ़ लिया कीजिए। मैम साहब आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर हराम और हलाल का शऊर रखा है, कि इंसान अपने तौर पे नहीं कुछ करता बल्कि खुदा ने रखा है उसके अंदर, उसकी फितरत के अंदर कि हराम क्या है हलाल क्या है। अगर खुदा ने हराम और हलाल रखा है उसकी फितरत के अंदर तो खुदा फिर सज़ा क्यों देता है? जी मैं समझ नहीं सका आपने क्या बात की है। हराम और हलाल का शऊर का मतलब ये है कि वो जानता है बुराई क्या है, जानता है अच्छाई क्या है, फिर उसको इरादा और इख्तियार दिया गया है। वो चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार करे, चाहे तो भलाई का रास्ता इख्तियार करे। जब वो अपने इरादे और इख्तियार से किसी गलत काम को करता है तो उस पर सजा और जजा होती है, इस पर तो सजा जजा नहीं होती। तो खुदा ताला की देन है। अल्लाह ताला ने कहा देन से क्या ताल्लुक है? शऊर का मतलब क्या है? शऊर का मतलब ये नहीं है कि इंसान को हराम करने पर खुदा ने मजबूर कर दिया। हराम क्या चीज़ है इसका शऊर रखा है उसके अंदर, ये मार्फत उसको दी है। तो बात यह है कि आप फरमा रहे हैं कि हलाल और हराम का शऊर इंसान की फितरत में शामिल है। अब अगर ऐसा है तो फिर खुदा को कुरान मजीद में हलाल और हराम के मयारात मुतय्यन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? नंबर एक। दूसरी बात यह है कि क्यों एक ऐसे जानवर का गोश्त मदीने के मुसलमान एक मखसूस अरसे तक खाते रहे जिसको अब सारे उलमा कराम हराम करार देते? ये देखिए बात ये है कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था, फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि कुरान मजीद ने इसीलिए जो बुनियादी हुर्मतें हैं उनको तो इंसानी की फितरत पर छोड़ा है। ये तो चंद सवालात थे जो पैदा हो गए थे जिनका जवाब दिया है। अल्लाह ताला ने दरिंदों के बारे में, इसी तरह जो दूसरी मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं जिनका खाना ममनू करार दिया गया है, उनका कोई जिक्र नहीं किया। ये चंद सवालात थे जो पैदा हो गए। गांधी साहब हमने आपके आगे 1.5 अरब आबादी की चीन की और कोरिया की एग्जांपल्स रखी थी जो ये सारे जानवर खाते हैं, आपने उनके मुतल्लिक कोई तबसरा नहीं फरमाया था। नहीं, मैंने तो आपसे अर्ज़ कर दिया था कि देखिए इंसान के अंदर चूंकि अपनी फितरत से इनहराफ के दायियात हैं, जैसे अखलाकी उसूलों से इनहराफ करता है इसी तरह इस मामले में भी करता है। आप असल में फितरत का मतलब लेते हैं जिबिल्लत, यानी इंसान पाबंद हो उसका कि उसकी खिलाफवर्जी ना कर सके। फितरत का मतलब यह है कि जिन चीज़ों का शऊर इंसान में है, इरादे और इख्तियार से उनकी खिलाफवर्जी भी करता है। अखलाकियात का असल मकसद इंसानी मसाइल का हल ही है, ऐसे ही है ना?
اخلاقیات کا اصل مقصد اخلاقیات کا انسانی اصل مسائل مقصد کا حل ہے. انسانی مسائل کا حل ہے. نہیں، اخلاقیات اس سے بالکل مجرد ہے. انسانی مسائل کا حل بعض اوقات اخلاقیات سے نہیں ہوتا، بلکہ اخلاقیات کی پابندی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی رشوت لیتا ہے، 1 لاکھ روپیہ رشوت لے لیتا ہے، اس کے سارے مسائل حل ہوئے ہیں. اخلاقیات اس کو کہتی ہے کہ کل سے اپنی تنخواہ میں گزارا کرو، اس کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایک اخلاقیات کا ایسا معیار جو انسان کی موجودہ جو صورتحال ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر رہا، تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. کیوں ختم کر دینا چاہیے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج انسان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں. اس پہ آپ ایگری کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے، میں تو اس سے اتفاق نہیں کر رہا. پہلے تو آپ اس مقدمے سے مجھ سے اتفاق کرائیے نا، اس کے بعد اگلی بات کیجیے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کا اگر فائدہ نہ بھی ہو، نقصان بھی ہو رہا ہو، تو ان کو چلنے دینا میں کہتا ہوں اخلاقیات انسان کا حسن ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر حسن سے فائدہ نہ ہو تو اس کو مٹا ڈالا جائے. حسن ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اخلاقیات بھی بالکل ایبسٹریکٹ ہے. مجھے عدل سے محبت ہے، میری یہ محبت جو ہے یہ میرے اندر قوت پیدا کرتی ہے. عدل کی مقصدیت ہے، عدل کا مقصد ہے، عدل اٹسیلف کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو میری گزارش سن لیجئے. انسان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ظلم، یہ عدوان پیدا کرنا. پھر اس کا بھی خاتمہ کر دینا چاہیے. اس وقت تو انسان دنیا کے اوپر ایک دوسرے میں ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے مال لوٹ رہا ہے. اس نے حکومتیں قائم کر کے ملکوں پر حملہ کرنے کے طریقے اختیار کیے ہیں. پھر انسانیت کا کلا کما کر دیا جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر اسی بات کو لے کے چلیں تو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جنسیت. نوجوان نسل میں سیکشول فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. ملٹی میڈیا جو اس ٹائم ہے، انٹرنیٹ اور جتنی بھی گلوبلائزیشن کے نتیجے میں جو بھی ڈسکانٹینٹ کریٹ ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ ریلیشن جو ہے نا، سیکشول ریلیشن اور جینڈر ریلیشن بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہے میرے خیال میں. اور بہت زیادہ سوشل سائنٹسٹ اس بات پہ ایگری ہیں کہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. سیکشول اور جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے جو نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو کیا یہ اس طرح اخلاقیات کو چینج کر دینا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے. انسان کا خاندان کا ادارہ انسان کی ضرورت نہیں رہا. اصل میں یہ جنسی اخلاقیات تو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جو خاندان کے ادارے کے دائیات رکھے گئے ہیں. پہلے آپ کو استدلال کر کے یہ بتانا چاہیے کہ اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں خاندان اس کی ضرورت نہیں رہی. اب وہ براہ راست 20 سال کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور 50-60 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اب کسی بچے کو ماں کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو باپ کی شفقت کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے بوڑھا نہیں ہونا اور کسی بوڑھے کو اپنے والدین اور اپنے بچوں کی خدمت کی ضرورت باقی نہیں رہی. پہلے تو یہ چیز طے کر لیجیے نا. یہ ساری جتنے بھی جنسی اخلاقیات ہیں وہ تو پیدا اصل میں خاندان کے ادارے سے ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ انسان کی حریت کو، انسان کی آزادی کو بنیادی اخلاقیات میں شامل سمجھتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات میں یہ شامل ہو نہیں سکتی. انسان کے اندر آزادی کا دائیا پایا جاتا ہے. یہ کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے. وہ آزاد ہونا چاہتا ہے لیکن اخلاقی اصول اس کے اوپر پابندیاں عائد کرتے ہیں. اس وجہ سے ان میں تو ہمیشہ تصادم ہوتا رہتا ہے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ جی بھر کے کسی کا مال لوٹ لے. انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لے، کیا انسان کی بنیادی اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے غلام بنانا ایک ہے حریت چاہنا اور ایک ہے غلام بنانا. غلام بنانا ہمیشہ سے ایک کنڈیمنیبل چیز رہی ہے. یہ دیکھیے بائبل نے بھی اس کو کنڈیم کیا، قرآن نے بھی اس کو کنڈیم کیا. غلامی کے ادارے کو ایک ازلی ادارہ تصور کرتا تھا. اسی طرح چرچ قرون وسطیٰ میں لاکھوں غلاموں کا مالک تھا اور اسلام نے بھی جوئے اور جنس کی طرح غلامی کے ادارے کو ڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کیا. ہمیں سلاطین کے ہاں اور علماء کے ہاں غلاموں کی موجودگی کی شہادتیں بکثرت ملتی ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو انسان کی آزادی کا تصور ہے، ایک فری سٹیزن کا تصور ہے، وہ ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ کا تصور ہے جو صنعتی انقلاب کے بعد قائم ہوئی. تو تب تک انسان کا دوسرے انسان کو غلام بنانے کا جو نیگیٹو رویہ ہے کیوں پریویلنٹ رہا معاشرے میں؟ آپ نے سیدنا عمر کا یہ قول نہیں سنا جب انہوں نے کہا تھا کہ ان بچوں کو غلام تم نے کب سے بنا لیا جن کی ماں نے ان کو آزاد دینا تھا؟ آپ نے بائبل نہیں پڑھی جس کے اندر غلامی کی کنڈیمنیشن تھے؟ ان کی غلامی کے اپنے پاس غلام تھے. دو باتوں کو الگ الگ کیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ غلامی کی کنڈیمنیشن اور ایک ہے ایک مصیبت کا ہونا اور اس سے نمٹنا. اس وقت بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سود ایک برائی ہے اور جگہ جگہ بینک کھلے ہوئے ہیں اور سود کا کاروبار ہو رہا ہے. اسلام 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ 1429 سال سے کہہ رہا ہے کہ سود ایک برائی ہے. آج تک کسی مسلم معاشرے سے سود کا خاتمہ کر کے نہیں دکھایا جا سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہوئی نا کہ برائی کا برائی ہونے کا شعور موجود ہے. آج بھی اس پر بحث کر لیں لیکن جس وقت انسان کے مفادات اس کے striving for an ideal which is not achievable. انسان کا اصل کمال یہی ہے. دیکھیے بات یہ انسان نے جمہوریت کی جدوجہد کی لاکھوں سال تک کی. اگر آپ لاکھوں سال کی بات کرتے ہیں کہ انسان موجود ہے، ہزاروں سال کی تاریخ موجود ہے انسان کی، ہزاروں سال تک جدوجہد کی. اب آگے اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے. ہم سب آگے چلتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب میں چوری کو، قتل کو، آبرو ریزی کو
دھوکہ دہی کو برا سمجھا جاتا ہے. ہم صاحب اب بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں آپ یہ کیوں کہتے ہیں مذہب میں؟ آپ یہ کہیے کہ انسانیت ہمیشہ سے انسانیت اسے ہمیشہ سے برا سمجھتی ہے، یہ مذہب اس کی خاص طور پہ کنڈمنیشن کرتا ہے. اچھا بات یہ کہ قدیم زمانے کی مذہبی سلطنتوں کے جاسوسوں اور جدید نظریاتی ریاستوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ان تمام جرائم سے ہمیشہ پردہ پوشی کی گئی ہے، یعنی پریکٹیکلی اخلاقی قدروں کے استحکام کے لیے غیر اخلاقی رویے روا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو آپ اس افراط و تفریط کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، سیدنا موسیٰ نے اپنی ریاست قائم کی، سیدنا سلیمان نے کی، سیدنا داؤد نے کی، رسالت مآب نے کی، خلفائے راشدین نے کی، ان میں یہ ادارہ موجود تھا؟ وہاں جاسوس نہیں تھے. بتا دیں. جاسوس نہیں تھے. میں پوچھ رہا ہوں. تھے. میں تو آپ سے مولانا پوچھ رہا ہوں. مودودی نے میں تو وہاں آپ سے پوچھ رہا جاسوسوں ہوں کے کہ کہاں فرائض تک اپنی تفہیم القرآن میں بیان دیکھیے کیے. بات یہ ہے کہ اس میں کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی صاحب جب آپ جاسوسی کرتے ہیں آپ اخلاقی قدروں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. مجھے بتا دیں کس اخلاقی قدر کی خلاف ورزی ان دور ادوار میں ہوئی ہے؟ یا تو مثال دینا اس بات کی. صاحب اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کی ریاستوں کو موجودہ ریاستوں میں تو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا. آج جو نظریاتی ریاستیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ اپنا مقدمہ پیش کرتی ہیں، اسرائیل ہے، پاکستان ہے، کیا ان کا ماڈرن دنیا میں سروائیول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو ان کو لامحالہ تمام وہ ٹیکٹکس یوز کرنے پڑیں گے جو مذہب کنڈیم کرتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اخلاقی اصولوں پر بھی چلایا جا سکتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے صاحب. یہ جملہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اخلاقی اصولوں پر چلایا جا سکتا ہے ہائیلی ڈیبیٹیبل. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو آج آپ یہ حق دیں گے کہ وہ لوگوں کو مار دے، ان کی جان مال آبرو کے خلاف اقدامات کریں؟ پریکٹیکلی یہ حق حاصل ہے. یہ تو دنیا کے اندر انحرافات ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس دولت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، تو آپ انحرافات کرتے ہیں. مذہب تو اصل میں کھڑا ہی یہاں رہے گا. آپ انحرافات کریں گے، ہم آپ کو کہتے رہیں گے نہ کیجیے. آپ ہیروشیما پر بم گرائیں گے، ہم یہ کہیں گے آپ نے جرم کیا ہے. یہی تو انسانیت کا شرف ہے، ورنہ تو انسانیت حیوانات کا ایک گلہ بن گئی ہوتی. ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین، مذہبی اخلاقیات کے حلال و حرام اور خیر و شر کے تصورات پہ ہمیں انسانی معاشرے کی اکثریت عمل پیرا ہوتی تو نظر آتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ مذہبی اخلاقیات کے سماجی اظہار کے باوجود وہ اکثریت اپنے عقائد کے لحاظ سے ہمیں ایک وحدت دکھائی نہیں دیتی؟ اسی بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے آج ہم نے دیکھا کہ مذہب کا بنیادی مقدمہ انسان کو فطری طور پر صالح قرار دیتا ہے، جبکہ اس رائے سے اختلاف کرنے والوں کے نزدیک انسان کے بیرونی عوامل اس کے اخلاقی معیارات کا تعین کرتے ہیں. اور جب ہر فرد اور گروہ کے بیرونی عوامل مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے وہ عقائد کے لحاظ سے ایک دوسرے سے تضاد بھی رکھتے ہیں. دوسری جانب انسان کے فطری طور پر صالح ہونے کا مذہبی مقدمہ اس بات سے تقویت پاتا ہے کہ دنیا کے اکثر انسانوں کا اجتماعی شعور نیکی اور بدی کے معیارات کو معمولی تغیرات کے باوجود یکساں طور پر قبول کرتا ہے. مگر آرا کے اس اختلاف کے باوجود بنی نوع انسان کی بھلائی ہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر تمام مکاتب فکر ہمیں متفق دکھائی دیتے ہیں، اور اسی اتفاق کو دنیا میں امن کی بنیاد بھی بنایا جا سکتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.